गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुश आमदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं, खुदा के फजल और पाक रूह की गहरी हजूरी के साथ। गाय और सारा स्टीन की मिनिस्ट्री खुदा की लाजवाल मोहब्बत की अजीम गवाही है, जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, तख्लीककार और मौजज़ात करने वाला है। खुदा की हजूरी और उसके मौजज़ात को हमारे साथ मिलकर हासिल कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी लोग इनकी गवाही के वसीला से मौजज़ात को हासिल करेंगे। आइए गाय स्टीन को खुशामदीद कहते हैं। सलामती हो, गाय स्टीन गॉस्पेल शो में आप सबको खुशामदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुदा की मोहब्बत, यीशु मसीह के फजल और रूहुल कुद्स की रफाकत के वसीला से बाबरकत होंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आगाज में मैं एक दुआ करूंगा और फिर हम खुदा की आवाज़ को सुनेंगे, और मेरा ईमान है कि आप आज बरकत पाएंगे। खुदा आपको बरकत दे, आमीन। ऐ बाप तेरा शुक्र हो, ऐ बाप तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह तेरा शुक्र हो, रूहुल कुद्स तेरा शुक्र हो। ऐ बाप तू इन सब को बरकत दे और इन सब को अपनी मोहब्बत से भर दे, और ये तेरी कुव्वत, तेरी मोहब्बत, तेरी ताकत और तेरा फजल पाएं। इन्हें अभी और इसी वक्त भर, अभी और इसी वक्त भर, अभी और इसी वक्त सर तपा, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे से खुदाउन तो इनकी हिफाजत कर। तेरा शुक्र हो। यहाँ पर कोई ऐसा शख्स है जो ये वीडियो देख रहा है, उसके दाएं कूल्हे में शदीद दर्द है। मैं अभी और इसी वक्त उसके लिए शिफा मांगता हूँ। जैसे सूबेदार ने कहा था कि खुदावन तू कह ही दे तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा। अभी और इसी वक्त मैं उस कूल्हे को शिफा देता हूँ। यीशु मसीह के नाम में उस पर खुदा की कुव्वत आए। कलाम में लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी ही बदकारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि हम उसके मार खाने से शिफा पाएं। वो आप हमारे गुनाहों को बदन पर लिए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाह के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं। ज़बूर 107 वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। ज़बूर 103 आयत, वो तेरी सारी बदकारी बख्शता है और तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। मैं अभी और इसी वक्त आपके जिस्म के हर हिस्से पे शिफा मांगता हूँ। कूल्हे की दर्द अभी और इसी वक्त शिफा पा जाए। यीशु मसीह के नाम में मेरा ईमान है कि यीशु आपको शिफा दे रहा है। इसे ईमान से कबूल करें। सोजिश अभी और इसी वक्त खत्म हो जाए। इन्फेक्शन है तो जाता रहे। कैंसर अभी और इसी वक्त खत्म हो जाए। मैं तुझे बांधता हूँ और तुझ पर लानत करता हूँ। अजीजों, मैं खुदा की बरकतें आप पर नाजिल करता हूँ। अभी और इसी वक्त रूहुल कुद्स आप पर नाजिल हो, आप पर नाजिल हो, नाजिल हो, नाजिल हो, नाजिल हो, नाजिल हो। तेरी शिफा बख्श कुव्वत जाहिर हो अभी और इसी वक्त, अभी और इसी वक्त। यीशु के नाम में शिफा पाए। हड्डियों का दर्द शिफा पाए, जोड़ों के दर्द से शिफा पाए, खाने की नालियां शिफा पाए, गले की अमराज से शिफा पाए। जिस्म के हर हिस्से में जहाँ कहीं भी बीमारी है, हर सेल में, हर टिश्यू में, हर एक मसल में जहाँ कहीं बीमारी है, यीशु मसीह के कादिर नाम में अजीजों शिफा पाए। उसके सलीब पर कुर्बान होने की वजह से यीशु के नाम में ऐसा हो। रूहुल कुद्स, हम तुझसे मोहब्बत करते हैं और तुझे दावत देते हैं। तू वो कर जो तू करना चाहता है, और जो कुछ तेरी तरफ से नहीं है, मैं दुआ करता हूँ कि वो तू तब्दील कर दे। रूहुल कुद्स, तू जाहिर हो, तेरी शिफा बख्श कुव्वत जाहिर हो अभी और इसी वक्त। शिफा पाएं और फिर कभी ये बीमारी वापस ना आए। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुद्स की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसकी जिंदगी में खौफ है, और वो खौफजदा है कि उसके मुस्तकबिल में उसके साथ क्या होगा। अभी और इसी वक्त मैं उस खौफ को झिड़कता हूँ कि वो आपकी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर यीशु के नाम से निकल जाए। ज़बूर 56:3, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कल करूंगा। मेरा फख्र खुदावन पर और उसके कलाम पर है। मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। बशर मेरा क्या कर सकता है। खुदा आपके साथ है। आपका मुस्तकबिल बिल्कुल रोशन है। आपको मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद ना हो, वो आपके साथ है। खुदा पर उम्मीद रखें। देखिए, ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है, वो चीजें जिनको हम देख नहीं सकते। देखिए, उम्मीद ईमान से पहले आती है, और ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी अजीजों चीजों का सबूत है। आपका मुस्तकबिल रोशन है।
میں ان نوجوانوں سے کلام کر رہا ہوں جو اپنے مستقبل کے لیے پریشان ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا مستقبل یسوع مسیح کے نام میں روشن ہے اور آپ پر امید رہیں۔ آپ بالوں پر سے اڑیں گے اور خدا آپ کے ساتھ ہوگا، اور خدا آپ کے لیے ہی ہے، خدا آپ کی طرف ہے۔ عزیزو، سارا آسمان آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ اپنا ایمان یسوع مسیح پر رکھتے ہیں تو خدا آپ سے خوش ہوتا ہے۔ عبرانیوں 11:6 ایمان کے بغیر خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ اور ایمان کس پر رکھنا ہے؟ یسوع مسیح پر ایمان رکھنا ہے، یسوع مسیح پر۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو وہ آپ سے خوش ہوگا۔ آپ اس کی محبت کو بڑھا یا گھٹا نہیں سکتے۔ دیکھیں، وہ آپ سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ محبت ہے، اور یہی عزیز و خوشخبری ہے۔ میں اس دعا پر یسوع مسیح کے نام میں مہر کرتا ہوں۔ خداوند تیرا شکر ہو میرے ذریعے ان لوگوں سے کلام کرنے کے لیے۔ اے باپ، تو ان کو یسوع مسیح کے نام سے چھو اور ان کو قوت دے تاکہ یہ خدا کی محبت، یسوع مسیح کے فضل اور روح القدس کی طاقت کے بارے میں جان سکیں۔ اور میں تیری شفا یابی ان سب پر نازل کرتا ہوں۔ تو انہیں شفا دے، یسوع مسیح کے قادر نام میں، آمین۔ میں شادمان ہوں، آپ کے ساتھ کلام کر کے شادمان ہوں۔ خدا ہمارے ساتھ ہے اور خدا ہمارے لیے ہے۔ وہ ہماری طرف ہے، وہی قادر مطلق ہے اور وہی عزیز و حکمران ہے۔ وہ مستقبل کے لیے پریشان نہیں بلکہ وہ مستقبل بناتا ہے۔ اور عزیزو، یاد رکھے وہ بھلا خدا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ ہم سے کلام کر رہا ہے اور وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور میں بھی شادمان ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ایک نیا ایپیسوڈ شیئر کر رہا ہوں۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ای میلز کر رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اور میں ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جو گواہیاں بھیج رہے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو رات 3 بجے یسوع کو قبول کرتے ہیں اور صبح بپتسمہ لیتے ہیں۔ خدا عجیب اور جلالی کام کر رہا ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں اپنی گواہیاں لکھتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں تک پہنچ رہے ہیں پیسے کی غرض سے نہیں، بلکہ خدا کی محبت، اس کے فضل اور اس کی محبت کے وسیلہ سے۔ اور میرا اور سارا کا عزیزو یہ مشن ہے کہ ہم لوگوں کو آزاد ہوتے ہوئے دیکھیں اور اپنی زندگی میں خدا کے مقصد کو پہچانیں۔ آپ زندگی میں کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ایمانداروں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے، لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے، امثال 27:17۔ تو میں اپنی اہلیہ کے ایک پروگرام کا خصوصی طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کہ ہم نے لائیو ٹی وی شو کیا ہے، اور میں ان کی خدمات کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ اور بدقسمتی سے ہمیں کوئی بیبی سیٹر نہیں ملی اور اس کے بعد لائیو ٹی وی شو مجھے اکیلے کو ہی کرنا پڑا تھا۔ اور میں نے اس شو میں روح القدس کے بارے میں بات کی اور کس طرح سے ہم پورے دل سے خدا کو قبول کرتے ہیں، اپنے پورے دل، دماغ اور روح کے ساتھ۔ تو میری خوبصورت اہلیہ نے ایک بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اسپرچول ہیلنگ آفٹر ڈیورس، طلاق کے بعد روحانی شفا یابی۔ عزیزو، آپ اپنی مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، خدا نہیں چاہتا کہ ہم طلاق لیں، مگر ابلیس بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ خدا طلاق سے نفرت کرتا ہے کیونکہ یہ اس کے بچوں کو تکلیف دیتا ہے اور خاندانوں کو جدا کرتا ہے۔ اگر آپ کو طلاق ہوا ہے تو یاد رکھیں، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ غور کریں، خدا کا ابھی بھی آپ کے لیے ایک منصوبہ ہے اور آپ اسے اس کتاب کی وجہ سے جانیں گے۔ آپ اسے amazon.com.au پر دریافت کر سکتے ہیں۔ آپ میری اہلیہ کی گواہی کے وسیلہ سے خدا کی بھلائی کے بارے میں جانیں گے۔ میں اور سارا پچھلے 5 سال سے شادی شدہ ہیں اور عزیزو، ہمارے 2 خوبصورت بچے ہیں، اور یہ ہماری زندگی میں برکت کی طرح ہے۔ یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ آپ کو بس بڑھتے رہنا ہے، دن بدن، ہفتہ بہفتہ، مہینہ بمہینہ، سال بسال۔ آپ کو خدا کے قریب آنا ہے، خدا کے قریب آنا ہے، خدا کے قریب آنا ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے ہے اور وہ ہماری زندگیوں میں بھلائی پیدا کرتا ہے۔ اور عزیزو، یہاں پر میں اپنے دوست کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، میرا دوست ریجی اور جون ڈکوالا، اور اس کا بہت ہی خوبصورت بچہ ایڈیسن، اور رائلی اور مائلن اور لینی بھی، یہ بھی ان کے خوبصورت بچے ہیں۔
اور یہ مل کر آن سائٹ فلمز چلا رہے ہیں. اس میں ہر طرح کی ایڈیٹنگ دستیاب ہے اور یہ بہت ہی شاندار کام کر رہے ہیں. ان کی ویب سائٹ ہے www.onsitefilms.tv. اس ویب سائٹ پر ضرور جائیں. اگر آپ کسی قسم کا ویڈیو کا کام کروانا چاہتے ہیں یا آپ میڈیا یا پروڈکشن کے حوالہ سے کوئی بھی کام کروانا چاہتے ہیں تو ان سے ضرور رابطہ کریں. یہ بہت اچھا کام کرنے والے ہیں. یہ تمام خدا کے سورما ہیں اور یہ تمام میرے بہت اچھے دوست ہیں اور میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہترین کام کر رہے ہیں. یہ بشارت کے کام میں گامزن ہیں. خداوند آپ کو برکت دے. ریجی اور جون، مالن اور لینیانا، خدا آپ کو برکت دے. میں ایک اور چیز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. میں ان کا تعارف پہلے ایپیسوڈ میں کروا چکا ہوں جو کہ کرس پیس ہیں. کرس پیس www.chrispace.org پر رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ انہیں پیغام کے لیے بلانا چاہتے ہیں. اور ان کی خوبصورت کتاب بھی ہے لیول اپ. اس کتاب میں جان بیویر اور لیسا بیویر کے پیغامات کا حصہ بھی ہے. عزیزو، وہ آسٹریلیا سے امریکہ میں آئے اور وہاں پر وہ تقریباً 11 سال تک رہے اور میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں اور وہ خدا کے لیے شاندار کام کر رہے ہیں. آپ جان بیویر اور لیسا بیویر کے انٹرنیشنل پیغامات بھی حاصل کر سکتے ہیں. ان کی ویب سائٹ پر جائیں www.chrispace.org اور لیول اپ کو حاصل کریں. یہ مکمل طور پر مفت ہے اور آپ کی حوصلہ افزائی کرے گی. اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوں گی. یہ آپ کی مدد کریں گی اور میں انہیں خدا کی طرف سے نصیحت کہتا ہوں. ہمیں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں، کچھ لوگ ہیں جو کہ مختلف مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ہم یسوع کے وسیلے فتح سے بڑھ کر غلبہ پاتے ہیں. تو یہ عزیزو آپ کی بحالی کے لیے، یہ آپ کی گواہی کے لیے نقشے کی طرح کام کرتی ہے. دیکھیں، ہم سب مشکل حالات سے گزرے ہیں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں صرف خوبصورت نہ بنیں بلکہ آپ مضبوط بنیں. آپ کو انجن بننا ہے، آپ کو ٹیم کا حصہ بننا ہے. آپ کو ایک کمیونٹی چاہیے، ایک کمیونٹی جس میں ایماندار عزیزو آپ کے گرد رہیں اور وہ ایماندار لوگ آپ کی رہنمائی کریں. میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ C3 چرچ کو جوائن کریں. میں آپ کو C3 چرچ میں دعوت دیتا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بحالی پائی، میں نے شفا یابی پائی اور میں مکمل طور پر تبدیل ہو گیا. میں نے سچائی پائی. پینتیکوس چرچ کا پہلا تجربہ میرا C3 چرچ میں تھا اور یہ بہت ہی شاندار چرچ ہے. وہاں کے خدام بہت اچھے ہیں، پاسٹرز بہت اچھے ہیں، پریزیڈنٹ بہت اچھے ہیں. یہ بابرکت لوگ ہیں. C3 چرچ گلوبل کے پاسٹر فل پرنگل. یہ ان کی کتاب ہے اور یہ کتاب گیم چینجر ہے. یہ کتاب گیم چینجر ہے. ڈسائپل. میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں. آپ اس کتاب کو عزیزو www.philpringle.com پر حاصل کر سکتے ہیں. پاسٹر فل پرنگل کی باتیں عزیزو مجھے آج تک یاد ہے جو انہوں نے چرچ میں کہی تھی. یہ خدا کے عظیم سورما ہیں. ان کا خاندان بھی بابرکت ہے. پاسٹر کرس پرنگل اور جو اور روبیکا اور ڈینی، خدا آپ کو برکت دے. جب میں C3 چرچ میں پہلی بار گیا تو انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی تھی. کسی نے ان سے کہا تھا جب وہ 30 سال کے تھے، وہ پیغام سن رہے تھے اور کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ ہر روز غیر زبانوں میں دعا کریں گے تو یہ آپ کی زندگی کو روز مرہ تبدیل کرے گی. اس وقت پاسٹر شاگردیت کے دور میں تھے اور جب انہوں نے یہ کرنا شروع کیا تو تبدیلی رونما ہوئی. تو میں نے ان کی بات کو اپنی زندگی میں لے لیا اور میں نے اس بات کا عہد کیا. میں نے عہد کیا کہ میں روز غیر زبانوں میں دعا کروں گا اور تقریباً میں یہ پچھلے 15 سال سے کر رہا ہوں اور اس نے میری زندگی کو مکمل طور پر بدل دیا ہے. مکمل طور پر بدل دیا ہے. ایک متحد کلیسیا طاقتور کلیسیا ہے. ایک متحد کلیسیا طاقتور کلیسیا ہے اور تمام ایمانداروں کو بھی چاہیے کہ وہ متحد ہوں. عزیزو، خدا ہمارے لیے ہے. دیکھیں، روم میں دعا کرنا ٹھیک ہے اور خدا کے کلام پر دھیان لگانا، کلام مقدس کو پڑھنا اور چرچ جانا، کلام کا مطالعہ کرنا، یہ وہ تمام طاقتور ہتھیار ہے جو کہ آپ کو فتح مند زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے کیونکہ یسوع نے پہلے ہی فتح پا لی ہے کوہ کلوری پر. ٹھیک ہے، وہ فتح پا چکا ہے. وہ خدا ہے، وہ بھلا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے. میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں. میرے گزشتہ ایپیسوڈ کو سنیں جہاں پر میں نے روح القدس کے بپتسمہ کے بارے میں تعلیم دی ہے. اس ایپیسوڈ کو سنیں، ان پیغامات کو سنیں اور خدا کے کلام پر دھیان لگانا شروع کریں کیونکہ یہی نصیحتیں آپ کی زندگی کو تبدیل کر دیں گی.
حال ہی میں نے اپنے ایک پیغام میں بتایا ہے کہ دعا آکسیجن کی طرح ہے. دعا آکسیجن کی طرح ہے. اگر یہاں خالی ہے تو فرق نہیں پڑتا یہاں کیا ہے. آپ ذہین ترین ہو سکتے ہیں مگر اگر آپ کا دل خالی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے. اپنے دل کو محبت سے بھریں اور خدا کے ساتھ عزیزو دل سے دل کا تعلق قائم کریں. عزیزو میری بات غور سے سنیں. جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے خداوند کے کلام پر دھیان لگانا جو طاقتور ہتھیار ہے. کیونکہ خداوند کے کلام پر دھیان لگانا بہت ضروری ہے. کیونکہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جنہوں نے خدا کے کلام پر دھیان لگانے کے وسیلے مکاشفات پائے، طاقت پائی اور خدا سے اس کی حکمت حاصل کی. خدا کے کلام پر دھیان لگانے سے مراد یہ ہے کہ اسے کھانا اور پینا اور اس عمل کو دہرانا 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 اور دہراتے رہنا. دیکھیں میں بہت مصروف زندگی گزار رہا ہوں. میرے 2 چھوٹے بچے ہیں مگر میں خدا کے کلام پر دھیان لگاتا ہوں چاہے میں جہاں کہیں بھی ہوں. اگر میں کلام کو جانتا ہوں تو خدا پر دھیان لگانے کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ایک حوالہ لیں اور اس پر دھیان لگائیں اور خدا آپ سے کلام کرے گا. روح القدس سے کہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے کہ آپ کو کون سا حوالہ پڑھنا ہے اور روح القدس آپ کی اس بارے میں مدد کرے گا. تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ حوالے یاد کریں. جو میں نے سب سے پہلے یاد کیا تھا وہ یہ تھا کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. 2 تموتیس 1:7. اگلا حوالہ، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. یہ یسایہ کی کتاب اس کے 41 باب اور اس کی 13 آیت میں مرقوم ہے. اب دیکھیں یسایہ، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ کعبوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے. یرمیہ 29:11-13. کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے. تو دیکھیں مجھے خدا کے کلام پر دھیان روز بروز لگانا ہے، ہفتہ بہفتہ، مہینہ بہ مہینہ، سال بہ سال اور دہراتے رہنا ہے. مجھے پہلے اسے یاد کرنا ہے. سب سے پہلے اسے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے. سب سے پہلے یاد کرنا ہے، اپنے دماغ میں بٹھانا ہے اور حوالوں کو یاد کرنا ہے. فونز کو دور کرنا ہے، ٹی وی کو دور کرنا ہے اور حوالوں کو پین پیپر لے کے ان پر لکھنا ہے اور ان تمام حوالہ جات کو یاد کرنا ہے. اور جب آپ یاد کرنا شروع کریں گے تو دیکھیں آپ کو اس عمل میں ہفتے لگ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے، مگر آپ کو ان کو صحیح سے یاد کرنا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے آپ اس میں بڑھتے ہیں، آپ اس میں بڑھتے ہیں، آپ اس میں بڑھتے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں. دیکھیں کچھ حوالہ جات ہیں جن کو میں بغیر سوچے آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں، کیونکہ یہ حوالے صرف میرے ذہن میں نہیں رہے بلکہ یہ تمام حوالے میری روح میں اتر گئے ہیں. یہ تمام میری روح میں ہیں، یہ میری جسم میں سرایت کر چکے ہیں، یہ میری روح میں سرایت کر چکے ہیں، یہ مجھ میں سرایت کر چکے ہیں. اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں میں نے تبدیلی پائی. میں نے ان تمام حوالہ جات کو لیا اور ان پر دھیان لگانا شروع کیا، روز بروز، ہفتہ بہفتہ، مہینہ بہ مہینہ، سال بہ سال. داؤد زبور ایک بات میں کہتا ہے کہ مجھے دن رات تیرا ہی دھیان رہتا ہے. خدا کے کلام پر دھیان لگانا ایسا ہی ہے جیسے بیل جو گالی کرتا ہے. تو بیل گھاس لیتا ہے اور چباتا رہتا ہے، چباتا رہتا ہے، چباتا رہتا ہے، چباتا رہتا ہے، چباتا رہتا ہے اور پھر ہضم کرتا ہے. یہ دہراتا رہتا ہے. یہ ناگزیر ہے مگر یہی حقیقت ہے اور وہ اسے دہراتا رہتا ہے. وہ چباتا ہے، چباتا ہے، چباتا ہے، چباتا ہے، چباتا ہے، چباتا ہے اور پھر وہ اسے ہضم کرتا ہے اور وہ چباتا ہی رہتا ہے. آپ کو ہمیشہ خدا کے کلام میں سے کچھ نہ کچھ یاد کرتے رہنا ہے. آپ خدا کے کلام کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے. دیکھیں میں بتانا چاہتا ہوں صرف یسوع مسیح ہی آپ کو روح القدس دے سکتا ہے. ہمیں ہمیشہ خدا کے کلام کے طلبگار رہنا ہے اور اسے کھانا ہے. اور جتنا ہم اس کو سمجھیں گے اور جتنا ہم اس کو جانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بہت کچھ جاننے کو ہے. دیکھیں آپ تیز ترین انسان ہو سکتے ہیں مگر میں بس خدا پر ہی بھروسہ کروں گا. میں جانتا ہوں کہ مجھے خدا پر ہی بھروسہ رکھنا ہے، مجھے اس پر بھروسہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور آپ اس میں بڑھتے جائیں گے، آپ اس میں بڑھتے جائیں گے.
تو دیکھیں پہلی کلید یہ ہے کہ آپ کو حوالوں کو یاد کرنا ہے، اور پھر عزیزو آپ کو وقت نکالنا ہے جہاں آپ اس کو دہراتے رہیں اور آپ اس میں بڑھتے جائیں، پوشیدہ جگہ میں وقت گزارنا سیکھیں، خلفشار کے بغیر وقت گزاریں، اور پھر اسے دہراتے رہیں اور پھر آپ اس میں بڑھتے رہیں۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ پہلے میں یاد کرتا ہوں، پھر اسے دہراتا ہوں۔ ہم سب مصروف زندگی گزار رہے ہیں، مگر آپ یہ کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، مجھے یاد ہے جب میرے کالج کا آغاز تھا تو میں ہر جگہ پر ہی خدا کے کلام پر دھیان لگاتا تھا۔ جب میں کورٹ یارڈ میں ہوتا تھا یا میں کلاس روم میں ہوتا تھا، میں کہیں بھی ہوتا تھا، میں خدا کے کلام پر دھیان لگاتا تھا اور اسے دہراتا رہتا تھا۔ دیکھیں، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت تھی۔ دیکھیں، آپ کو پورا اعتماد ہونا ہوگا کہ مجھے یہ چاہیے، میں نے یہ کرنا ہے، اور ابھی بھی میں بالکل ایسا ہی کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ نئے حوالے سیکھتا رہتا ہوں، اس پر دھیان لگاتا رہتا ہوں، اور اس میں گہرا ہوتا جاتا ہوں۔ آپ کو اسے اپنے یہاں روحانی بدن میں ڈالنا ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 5:17، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہیں اور وہ نئی ہو گئیں۔ جب میں شیشہ دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ نیا محسوس نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، تو یہ جسمانیت کے بارے میں بات نہیں بلکہ روحانیت کے بارے میں ہے، یہ آپ کی روح کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، آپ کا 3 میں سے 1% حصہ پانی ہے اور باقی سب عزیز و روح القدس ہے، اور وہ کامل ہے۔ جب خدا آپ کو دیکھتا ہے تو وہ آپ کی روح میں یسوع مسیح کو دیکھتا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی آپ کی روحانیت ہے جو آپ کے جسم میں سے نکلتا ہے، تو آپ شفا یابی اور آزادی، بحالی اور تبدیلی پاتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں۔ آج میں اپنے موضوع سے تھوڑا ہٹ گیا ہوں، مگر میں آپ کو روح کی نعمتوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، اور عزیزو ہم اس کے بارے میں گہرائی سے سیکھیں گے، اور اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلا کرنتھیوں 12ویں باب میں روح کی نعمتوں کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اس میں روح کی 9 نعمتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے روح کے پھلوں کے بارے میں جانا: محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری۔ ایسے کاموں کی شریعت مخالف نہیں، غلاطیوں 5 اس کی 22-23 آیت۔ عزیزو غور کریں، روح کے پھل آپ روح کی نعمتوں کے بغیر عزیزو حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، روح کے پھل بہت ضروری ہیں۔ دیکھیں، روح کی نعمتیں دراصل مسیح کے بدن کی حوصلہ افزائی اور دوسرے ایمانداروں کی ترمیم کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، حکمت کا کلام، علمیت کا کلام، ایمان کی نعمت، شفا دینے کی نعمت، اور عزیز و نبوت کی نعمت، یہ تمام عزیز و روح کی نعمتیں ہیں۔ روحوں کا امتیاز اور طرح طرح کی زبانیں بولنا اور زبانوں کا ترجمہ کرنا، حکمت کا کلام، علمیت کا کلام، ایمان، شفا دینا، معجزے کی قدرت اور نبوت، روحوں کا امتیاز، طرح طرح کی زبانیں اور زبانوں کا ترجمہ۔ غور کریں عزیزو، یہ روح کی 9 نعمتیں ہیں، اور سب سے اہم تحفہ کیا ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سچ ہے، ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ ہاسپٹل میں ہیں اور آپ کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو حکمت کا کلام نہیں بلکہ آپ کو یہاں ایمان اور شفا دینے کی قدرت چاہیے۔ آپ کو اس آدمی کے لیے جی اٹھنے کی قدرت چاہیے تاکہ آپ اسے زندہ کریں اور خدا کی طاقت سے بھر دیں۔ دیکھیں، یہ تو صرف تعارف تھا، مگر میں آپ کو روح کی نعمتوں کے بارے میں تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم گہرائی سے جانیں گے، جو کہ پہلا کرنتھیوں اس کے 12ویں باب میں موجود ہے۔ اور عزیزو، میں آپ کو روح کی 9 نعمتوں کے بارے میں بتاؤں گا اور دعا کروں گا کہ یہ آپ کی زندگی میں آئے۔ خدا آپ کو نعمتیں دینا چاہتا ہے: بیماروں کو اچھا کرنا، مردوں کو جلانا، کوڑیوں کو پاک کرنا، بدروحوں کو نکالنا۔ خداوند کے فضل سے میں نے بہت سی روحوں کو یسوع مسیح کے لیے جیتا ہے، اور خدا نے مجھے شفا یابی کی برکت دی ہے، اور یہی برکت میں آپ کو دیتا ہوں۔ تو شفا کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اسے حاصل کریں۔ ہم آگے چل کر روح کی 9 نعمتوں کے بارے میں سیکھیں گے۔
जो कि खुदा के ताकतवर हथियारों की सीरीज का एक हिस्सा है। मगर मैं चाहता हूं कि आप खुदा के कलाम पर ध्यान लगाएं। यही अजीजों ताकतवर और शानदार नसीहत है। पानी का बपतिस्मा, गैर जुबानों में दुआ करना और खुदा के कलाम पर ध्यान लगाना। देखिए, दुआ इंजन रूम की तरह है, ऑक्सीजन की तरह है, और खुदा का कलाम खुराक की तरह है जो कि आपको जीने में मदद देता है, जो कि आपको रूहुल कुद्स के दरिया में रहने और उसमें से पीने में अजीजों आपकी मदद करता है। और ये वो पानी है जो आप पीते हैं और उसके बाद प्यासे नहीं रहते, जो कि खुशखबरी है। और मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि किस तरह से एक बाअसर मुबश्शर बनना है और बीमारों के लिए किस तरह से दुआ करनी है। अगले एपिसोड्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमेशा याद रखें कि खुदा आपसे बेहद मोहब्बत करता है। वो आपके साथ है और वो आपकी तरफ है और वो आपके लिए भलाई पैदा करता है, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है और आप उसकी मर्जी के मुआफिक बुलाए गए हैं और आप फतह से बढ़कर गलबा पाते हैं। फतह से बढ़कर गलबा यीशु मसीह के ताकतवर नाम में। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। खुदा आपको बरकत दे। मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए मोहब्बत भेज रहा हूं। अजीजों, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। अजीजों, हमारे पॉडकास्ट दस्तयाब है द गाय स्टीन गॉस्पेल शो एप्पल पॉडकास्ट पर, स्पॉटिफाई पर भी आप इसे हासिल कर सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखें कि खुदा आपकी तरफ है और वो आपके साथ है। अगर आपने यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है तो वो आपसे खुश है, और अगर आपने नहीं किया तो मैं चाहूंगा कि आप इसके बाद एक वीडियो देखें और अपने पूरे दिल से मेरे साथ मिलकर दुआ करें, दिल की गहराइयों से, और यह आपकी जिंदगी बदल देगी। मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए मोहब्बत भेज रहा हूं। गुड बाय। मेरे प्यारे अजीजों, आज के एपिसोड का ये बहुत ही कीमती लम्हा है। अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है तो अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर ये दुआ करें। यीशु मसीह कोई इंतखाब नहीं है, बल्कि वो आपकी दुआओं का जवाब है। यीशु मसीह एक रास्ता नहीं या वो कई रास्तों से बेहतर नहीं, बल्कि वो खुदा के पास जाने का वाहिद रास्ता है। यीशु हमारी आखिरी उम्मीद नहीं, बल्कि यीशु हमारी वाहिद उम्मीद है। यूहन्ना 14:6 में यीशु कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर खुदा के पास नहीं आता। तो मेरे अजीजों, अगर खुदा आपके दिल पर चोट लगा रहा है तो इसका मतलब है वो आपके दिल पर दस्तक दे रहा है। वो अपनी बाहें फैलाए आपके दरवाजा पर खड़ा है, और मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूं कि उसे अंदर आने दें, उसे अंदर आने दें, उसे अंदर आने दें। मेरे साथ ये दोहराएं, प्यारे यीशु, अभी और इसी वक्त मेरे दिल में आ, मुझे धोकर साफ कर और अपना फर्जंद बना ले। मैं तुझे अपना बादशाह कबूल करता हूं। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तू सलीब पर मुआ और फिर 3 दिन बाद तू जी उठा, जैसा कि तूने कहा था। यीशु, मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरी दुआ सुनी और मुझे हमेशा की जिंदगी का तोहफा दिया। आमीन। तो अजीजों, अगर आपने ये फैसला लिया है तो ये बहुत ही कीमती और शानदार फैसला है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा रूहुल कुद्स आपसे प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आसमान पर जश्न मनाया जा रहा है और यीशु मसीह आपके इस फैसले से बहुत खुश है। और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि चर्च जाना शुरू करें और तालीम हासिल करना शुरू करें। और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके वसीला से जान सकूं कि आपने मसीह को कबूल किया है और यीशु को अपने दिलों में आने की दावत दी है निजात दहिंदा के तौर पर। अजीजों, इसे हमेशा याद रखें और कभी ना भूलें कि यीशु मसीह खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। आमीन। मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए प्यार भेज रहा हूं। फिर मिलेंगे। गाय स्टीन के साथ आज का पैगाम हमारे लिए बहुत ही बाबरकत था। हमने खुदा की कुव्वत को काम करते हुए देखा और अभी ये रुका नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी खुदा इसी तरह से काम करेगा। उसकी गवाही को हमेशा हम जारी रखेंगे और तब तक खुदावंद का जिंदा हाथ आप पर कायम रहे, आपको शिफा दे, आप पर मोहर करे, आपको तब्दील करे और आपको कुव्वत बख्शे। खुदा के लाजवाल प्यार के वसीला से खुदा आपको बरकत दे।
गाइस टीम गॉस्पेल शो में आप सबको खुश आमदीद। रोज बरोज लोग शिफा पा रहे हैं, निजात, शिफा, तब्दीली और इलाही कुव्वत पा रहे हैं। हम खुदा के गहरे प्यार का तजुर्बा कर रहे हैं। मेरा ईमान है कि अगर आपने बपतिस्मा पाया है और अगर आप बुलाए गए हैं तो आप मुकर्रर किए गए हैं, मसा किए गए हैं, चुने हुए हैं और पाक हैं, और आप हलीम हैं। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने की बदौलत तो आप अपने मौजूजे के लिए नाउमीद ना हो, क्योंकि यीशु मसीह आपको खौफ और नाउमीदी की रूह नहीं देता, बल्कि वो आपको ताकत और कुव्वत बख्शता है। आप बहुत सी चीजों में से गुजरेंगे, मगर एक चीज है जिसे आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो यीशु 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 है। वो बेचैनी और डिप्रेशन को शिकस्त देता है, वो गुर्बत को शिकस्त देता है, और ये सिर्फ यीशु ही कर सकता है। यीशु मसीह कोई इंतखाब नहीं, बल्कि वो हमारी दुआओं का जवाब है। यीशु हमारी आखिरी उम्मीद नहीं है, बल्कि वो हमारी वाहिद उम्मीद है। यीशु मसीह एक रास्ता नहीं या वो मुख्तलिफ रास्तों से बेहतर नहीं, बल्कि खुदा के पास जाने का वही वाहिद रास्ता है। खुदा की नाकाबिले यकीन ताकत, उसके कलाम की कुव्वत और लाजवाल हजूरी को हासिल करने के लिए तैयार हो जाए।